नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारे दौरा उसूल हदीस की जो तरतीब है उसके हवाले से आज पहले सबक की ये नशिस्त है। कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से कुछ ताख़ीर से सबक का आगाज़ हुआ। बुनियादी तौर पे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि इल्म हदीस और इल्म मुस्तलहुल हदीस ये मुस्तकिल फ़न हैं। इनके समझे बगैर हदीस का समझ आना या हदीस की तह तक पहुंचकर फ़िक़ही मसाइल का इस्तिंबात करना ये एक मुश्किल अमर बल्कि ख़तरनाक अमर है। जब तक इंसान उसूल हदीस और इल्म मुस्तलहुल हदीस पे माहिर नहीं होता उस वक़्त तक वो हदीस के अंदर मौजूद इल्मी ख़ज़ाइन से वाकिफ़ नहीं हो सकता। इल्मी हदीस जो कि या इल्म मुस्तलहुल हदीस जिसमें हदीस के असूल व ज़वाबित, इसके राज मरजू को जानना, इसके नासिख मनसूख पर वाक़फ़ियत हासिल करना, इसके इल्ल की पहचान पैदा करना, ये बहुत अहम फ़न है। और दुनिया में हमेशा जो भी इल्म होता है पहले वो मार्ज़ वजूद में आता है, उसके मुताल्लिक़ा इस्तिलाहात और क़वाइद व ज़वाबित ये बाद में मार्ज़ वजूद में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में हदीस रसूल तो थी, लेकिन साथ कभी भी ये नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत किसी सहाबी ने हदीस बयान की हो और साथ ये कहा हो ये हदीस सही है या ये कहा हो ये हदीस हसन है या ज़ईफ़ है। ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बाद वाले मुहद्दिसीन ने जब इल्म हदीस को मुरतब किया और उसमें जो कुछ बाद वाले लोगों की तरफ से कुछ बदअकीदा लोगों की वजह से, मुअतज़िला और ख़वारिज की वजह से इल्म हदीस में कुछ लोगों ने ऐसी मिलावट कर दी थी कि जिसमें खरे और खोटे की पहचान करना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए मुहद्दिसीन को इस्तिलाहात और उसूल ये बनाने पड़े और ये एक इज्तिहादी अमर है। इस्तिलाहात और उसूल का कोई भी इस्तिलाह और उसूल ये बाज़ाब्ता मनसूस नहीं है, बल्कि ये मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा के इज्तिहादात की बरकत से मार्ज़ वजूद में आने वाला फ़न है। अब इसमें क्यों ज़रूरत पेश आई? इसलिए कि किताबुल्लाह जो अल्लाह का कलाम है उसकी हिफाजत का वादा तो अल्लाह ने किया है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। लेकिन हदीस रसूल का दर्जा क्योंकि उससे कुछ कम है, लेकिन अगरचे बकिया, लेकिन अब फर्क रखने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मुमकिन था कि कुछ लोग अपनी तरफ से बात बना सकते थे। लेकिन उम्मत के अंदर इसकी हिफाजत का ऐसा नज़म बना दिया गया कि दूध और पानी को जुदा जुदा कर दिया गया, खरे और खोटे को जुदा जुदा कर दिया। वो तमाम मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा जिन्होंने हदीस के अल्फाज की, हदीस के मानी की, इसकी असनाद की हिफाजत की, पूरी उम्मत मुसलमा की तरफ से शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह उन सब हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने किसी भी मरहले में प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक लग जाएँ और बाज़ के पढ़ने में शायद हम एक दिन में कोई फसल पढ़ लें। इस तरह मजमूई तौर पर हम कोशिश करेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर हम तमाम इस्तिलाहात और क़वाइद पढ़ लें और इनके पढ़ने से हमें हदीस के नासिख मनसूख का, राज मरजू का, ख़बर वाहिद के मुतल्लिक़ा अहकामात का और इसके मुतल्लिक़ा तारीफ़ात का हमें पता चल जाए। अब आइए हम हदीस की तारीफ़ के हवाले से देखते हैं। हदीस की तारीफ़ क्या है? अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हदीस की तारीफ़, हदीस जो ख़ास लफ्ज़ हदीस है इसकी तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, अल मुरादु बिल हदीसी फ़ी उर्फ़ शरई मा युज़ाफ़ु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कन्नहु उरीदा बिही मुक़ाबलतुल कुरआन लिअन्नहु क़दीमुन। वो कहते हैं हर वो कलाम जो मंसूब हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अल मुरादु बिल हदीसी फ़ी उर्फ़ शरई, उर्फ़ शरा में हदीस से मुराद वो कलाम है जो कि मा युज़ाफ़ु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो। और इसका नाम इल्म हदीस इसलिए रखा गया है कि ये कुरान के मुकाबल लफ्ज़ है कि कुरान कदीम है और उस कदीम के मुकाबल इस इल्म का नाम इल्म हदीस रखा गया है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इल्म हदीस की, इस हदीस की तारीफ़ करते हुए कहा, वो फरमाते हैं, इन्ना इतलाक़ अल हदीस अला मा युज़ाफ़ु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مقتبس من قولہ تعالی واما بنعمت ربک فحدث۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس علم حدیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر حدیث کا اطلاق یہ مقتبس ہے، اقتباس کیا گیا ہے اللہ کے اس حکم سے واما بنعمت ربک فحدث سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، تو اس سے اس کا نام علم حدیث ہے۔ آواز نہیں ہے؟ اس کو بند کر دیں، اس کو نکال دو۔ تو کمپلین ہے کہہ رہے ہیں آواز کم آ رہی ہے۔ اچھا چلو ابھی دیکھتے ہیں، معذرت۔ تو یہ علم حدیث کے حوالے سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ موقف تھا کہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اطلاق الحدیث الی ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتبس من قولہ تعالی واما بنعمت ربک فحدث۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ہونے والی باتوں کے بیان کرنے کو تحدیث سے تعبیر کیا ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں آپ پر، آپ ان کی تحدیث کیجئے، ان نعمتوں کو بیان کیجئے۔ اس کے بعد اسی لفظ حدیث کا جو اطلاق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میرا پہلے بھی یہی گمان تھا، ان لا یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، کہ آپ سے پہلے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں کچھ سوال نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کلام مبارک پہ، اپنی گفتگو پہ حدیث کا اطلاق کیا۔ تو حدیث کے لفظ کا اطلاق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کلام پہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کو تحدیث سے تعبیر کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام علم حدیث رکھا گیا۔ ایوب بن مصعب البقا نے کلیات کے اندر جو حدیث کی تعریف کی ہے وہ فرماتے ہیں الحدیث اسم من التحدیث، حدیث سے وَهُوَ قول او فعل او تقریر نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قول اور فعل اور تقریر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اسم من التحدیث، حدیث یہ نام ہے تحدیث کا، وَهُوَ قول او فعل او تقریر نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ قول، فعل اور تقریر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس میں حدیث میں دو چیزیں ہیں، ایک حدیث میں ہوتی ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن۔ اب یہاں پہ بنیادی بات یہ بھی سمجھ لیجئے، حضرات محدثین کے ہاں جو ان کی محنت کا میدان ہے وہ سند ہے، وہ سند کو حدیث کہتے ہیں، اسی کے اوپر محنت کرتے ہیں، رجال کو پرکھنا، اس کے بارے میں بحث کرنا، ان کو جانچ پڑتال کر کے احادیث کی صحت اور سقم کا حکم لگانا، یہ میدان ہے حضرات محدثین اکرام کا۔ اور فقہ اپنی تدریب وغیرہ میں لکھا وہ تو فرماتے ہیں یہ کل متون احادیث 10,000 ہیں۔ جب کل متون احادیث 10,000 ہیں تو پھر یہ تعداد بڑھ کر 1 لاکھ اور 10 لاکھ تک کیسے چلی گئی؟ دوسری بات، اگر جو اس لیے کہ 10 لاکھ تک یا 2 لاکھ تک بات جاتی ہے کہ ان کے یہاں ایک حدیث 700 500 اسناد سے مروی ہے تو محدثین اسے 500 سندیں ہی شمار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ فقہا کے ہاں چونکہ متن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 احادیث کی تعداد کاؤنٹ کی ہے، جبکہ حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المدخل میں جو اس کی تعداد لکھی ہے وہ کہتے کل متون احادیث کم و بیش 4,000 کے لگ بھگ ہیں، کل متون احادیث یہ 4,000 کے لگ بھگ ہیں۔ اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھا جائے، متون کو اور ان احادیث کی دیگر جزیات کو، تو پتہ چلا سند اور متن میں محدثین سند کو حدیث کہتے ہیں، فقہا متن کو حدیث کہتے ہیں۔ متن رسول میں، متن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر کون سا فقہی مسئلہ موجود ہے، اس کے اندر کون سے امت کے مسائل کا حل ہے، یہ غور کرنا فقہا کا کام ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فقہا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے معنی کو یعنی درایت حدیث کو فقہا حضرات زیادہ جانتے ہیں اور اس کی سند اور رجال پہ زیادہ محدثین حضرات کا ہے۔ اب اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کی اہمیت کیا ہے۔ متن کی اہمیت تو اقوال کیا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بات تمہیں رسول دے اسے لے لو
اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ متن حدیث کی اہمیت ہے کہ متن کے لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لینے کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی نبی کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرے کہ اس کی سند یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے، اس کے فلاں فلاں اس کے راوی ہیں۔ تو یہ بیان کرنا یہ نبی کا کام نہیں ہے، نبی کی بات ہی متن ہے، اس بات سے کے لینے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور دوسری اہمیت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ جو ایتون بکتاب من قبل ھذا، اس طرح اس آیت مبارکہ میں سورہ احقاف کے اندر فرمایا کہ اس کی جو سند ہے، اس کتاب کی جو ثبوت ہے، سند ہے، وہ لے کر آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سند کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیان فرما دی کہ سند حدیث بھی ضروری ہے، کسی بات کا مستند ہونا بھی ضروری ہے۔ اب سند اور متن کی اہمیت ائمہ و فقہا محدثین کے نزدیک کیا ہے، اس بات کو جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جو مٹی کے ستون کو بھی کہہ دے یہ سونے کا ہے، تو اتنا وہ قوت دلیل رکھتا ہے، اتنا صاحب علم ہے کہ وہ اپنی اس بات کو دلیل سے ثابت کر سکتا ہے، اس مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے، اتنا جل قدر محدث ہے۔ اب وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، ایاکم القول فی دین اللہ تعالی والرائے الرجال بالرائے، اللہ کے دین میں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اپنی مرضی اور رائے سے بات کرنے سے بچو، اس لیے کہ وعلیکم باتباع سنتی فمن خرج عنہا ضل، تم پر لازم ہے سنت کی اتباع کرو، جو اس سے باہر نکلے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اتباع سنت پہ زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے سے ان چیزوں سے بچو۔ اس سے پتہ چلا کہ صاحب الرائے کا صاحب الرائے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے سمجھا رکھا ہے حدیث ایک طرف قائم کرتے ہیں۔ ہر معاشرے میں، ہر قانون میں، ہر نظام کے اندر صاحب الرائے لوگوں کو اہمیت ہوتی ہے، جو کسی پیش آمدہ مسئلے کے تحت اتنی علمی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہوں کہ اپنی رائے پیش کر سکیں، ان کو صاحب الرائے کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں بھی علم حدیث کا متن جو حدیث رسول ہے اس کی کتنی اہمیت ہے متن حدیث کی، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایاکم والرائے الرجال الا ان اجمعوا علیہ، لوگوں کی رائے سے اللہ یہ کہ کسی بات پر لوگوں کا اجماع ہو جائے، امت کا اجماع، انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز کی اتباع کیا کرو جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وما جاء نبیکم، اور وہ چیز جو تمہارے نبی کی طرف سے تم پر پہنچ جائے، وَإِن لَمْ تَفْهَمُوا الْمَعْنَى، اگر تم اس کا معنی نہ سمجھو، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا معنی سمجھ میں نہ آئے، تو فَسَلِّمُوا لِعُلَمَائِكُمْ، اس بات کو اپنے علماء کے سپرد کر دو، وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، اور ان سے مجادلہ نہ کرو، علماء کے سپرد کرو۔ علماء اس بات کا کیا معنی بیان کرتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی فہم کی بنیاد پر علماء سے بحث و مباحثہ نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْجِدَالَ فِي الدِّينِ مِن بَقَاءِ النِّفَاقِ، دین کے اندر مباحثہ کرنا یہ علامات منافقت ہے، نفاق کی علامات ہیں، اس لیے دین میں مباحثہ نہ کرو، بلکہ دین کے اندر اگر بات سمجھ میں آ جائے تو فابیہا، نہ سمجھ میں آئے تو اس کو علماء کو سپرد کر دو۔ اور دوسری بات جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں اذا سہل، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اب اس جملے سے، جو جملہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ائمہ کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے، اس فرمایا جب بھی صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب بھی کسی اردو ترجمے والی کتاب میں ہم نے کوئی حدیث دیکھی تو اس کا ظاہری معنی جو سمجھ میں آ گیا، کہا چونکہ اب صحیح میں آ گیا، اس کو لوگ صحیح کہتے ہیں لہذا اسی پر ہم عمل کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کے اندر اس کی وضاحت فرما دی، ھذا لمن کان اہلا للنظر فی النصوص ومعرفت محکمھا من منسوخھا، یہ بات کو پرکھنا کہ یہ صحیح حدیث ہے جی کسی دوسری صحیح حدیث کے معارض تو نہیں ہے، یہ راجع اور مرجوع کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو کر بھی منسوخ ہو سکتا ہے صحیح ہو کر بھی مرجوع ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسری نص قطعی موجود ہو، یا اس سے زیادہ اقوی نص موجود ہو، یا اس کے اندر کوئی علت ہو، کوئی ایسی علل موجود ہو جس کی وجہ سے اس کو پر عمل نہ ہو سکتا ہو۔ تو فرمایا کہ ھذا لمن کان اہلا للنظر فی النصوص، یہ صحیح حدیث کا پرکھنا یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو نصوص کے اندر پورا درک ہو، نصوص کے اندر معرفت ہو، وہ معرفت محکمھا من منسوخھا، اس کی محکم اور منسوخ روایتوں میں فرق کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ جب صحیح حدیث آ جائے تو اس پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ
عام آدمی صرف اردو ترجمہ پڑھ کر یا کہیں سے حدیث سن کر کسی نے ساتھ کہہ دیا یہ صحیح ہے تو فوراً اٹھا کر ائمہ و فقہا سے اور محدثین سے بدگمانی کے راستے پہ نہ چلے اور یہ نہ کہے کہ وہ نہیں سمجھے اور میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال بعد والا ایک شخص حب حدیث میں حدیث دے کر عمل شروع کر دے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو لوگ جنہوں نے خیر القرون کا زمانہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی زمانہ پایا، امت کے امام محدث اور فقیہ بنے، ان لوگوں میں اتنی حدیث کے بارے میں محبت نہیں تھی کہ صحیح حدیث آنے کے باوجود بھی وہ اپنی رائے پر عمل کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے اگر کسی صحیح حدیث پر عمل نہیں کیا، اس کے مقابلے ایک دوسری حدیث پر عمل کیا ہے، تو جان لینا چاہیے یہ صحیح حدیث یا تو منسوخ ہوگی یا مرجوح ہوگی یا معلول ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی علت قادحہ پائی جائے گی جس کی وجہ سے یہ حدیث قابل عمل نہیں رہی۔ وہ علت کیا ہوتی ہیں اس پر آگے چل کر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب آئیے سند کے بارے میں۔ یہ تو متن کی اہمیت تھی ائمہ فقہا کی نظر میں، حضرات محدثین کی نظر میں، کہ متن حدیث کتنا اہم ہے، دین کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اب آئیے سند کے معاملے میں۔ سند حدیث کیا ہے؟ سند راویوں کا وہ سلسلہ، رجال کا وہ سلسلہ ہے جو بندے کو متن حدیث تک پہنچاتا ہے، اور جب تک یہ سلسلہ رجال نہ ہو ہمیں صحیح حدیث تک پہنچنا ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ پھر جب ایک کتاب مرتب ہو جائے تو اور اس کے اوپر امت کا اتفاق ہو جائے، اس مرتب شدہ کتاب سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم تک سند کا متصل ہونا اور صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کے پھر دوسرے احکام ہیں، کوئی راوی غائب ہو، درمیان سے ایک راوی نہ مل رہا ہو، یا کوئی راوی ضعیف آ جائے تو کیا احکامات ہے، یہ اگلی فصول میں ہم پڑھیں گے۔ اب سند کی کیا اہمیت ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین کا حصہ ہے، اگر سند نہ ہو تو جس کے جی میں جو آئے وہ کہتا چلا جائے، اسے کون پوچھنے والا ہے جب اس کی سند ہی نہیں ہے۔ آج کل جتنے بھی ہمارے معاشرے میں فکری فتنے پنپ رہے ہیں، فکری فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان کا بنیادی مسئلہ غیر مستند ہونا ہے۔ حدیث رسول دیکھیں گے، قول رسول دیکھیں گے، اپنی مرضی سے جو ذہن میں آئے گا معنی بیان کر لیں گے، چاہے اس معنی کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، اس حدیث کو جو انہوں نے بیان کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، بس اتنا ہے کہ ان کے خود ساختہ موقف کی تائید میں آنی چاہیے۔ جو بات ان کے خود ساختہ موقف کی تائید میں آ گئی فابہا، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ ہمارے مطلب کی بات پوری ہو جائے۔ اس لیے سند کا صحیح ہونا اور سند کے بارے ہونا بہت ضروری ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد سلاح المومن، سند مومن کا ہتھیار ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سلاح فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ، اگر اس کے پاس ہتھیار نہ ہو تو کس چیز سے لڑے گا؟ سند مومن کے لیے، اس کے دین کے حصول کے لیے یہ ہتھیار کا حکم رکھتی ہے کہ جب تک ہتھیار نہ ہو تو ان فکری فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو حدیث رسول کے مخالف برسر میدان ہیں۔ اب آگے چلیے، علم المصطلح کیا ہے؟ علم اصطلاحات حدیث کیا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے علم اصطلاحات حدیث؟ محدثین کے ہاں علم اصطلاحات حدیث یہ ہے علم باصول وقواعد یعرف بها احوال الحدیث من حیث القبول والرد۔ ہوا علم، وہ ایسا علم باصول جو اصول کا متعلق ہے، یعرف بھی احوال الحدیث جس کے ساتھ حدیث کے احوال پہچانے جاتے ہیں، حدیث کا حکم پہچانا جاتا ہے، من حیث القبول والرد، قبول کرنے کے اعتبار سے اور قبول نہ کرنے کے اعتبار سے۔ ایسا علم جس کے ساتھ حدیث کے قبول اور عدم قبول، اس کے قبول کیے جانے اور رد کیے جانے کے اعتبار سے احکامات کو، اصولوں کو جانا جائے، اس علم کا نام علم اصول حدیث ہے، علم مصطلح الحدیث ہے۔ اب علم المصطلح میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، ان کے معنی کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے حدیث میں ایک لفظ خبر استعمال ہوتا ہے، اخبرنا، اخبرنی، اسی طرح حدثنا، حدثنی، حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں؟ ان کے کیا معنی ہیں؟ ان کے بیان کرنے کا جو محدثین جو اصطلاحات وضع کی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ خبر لغت کے اندر مطلق اطلاع دینے کو، خبر دینے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح محدثین میں اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی کہ یہ خبر حدیث کے مرادف ہے، یعنی حدیث کا اور خبر کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے مغایر ہے کہ اس رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور خبر اسے کہا جائے گا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے بیان کی، کسی صحابی نے بیان کی، کسی تابعی نے بیان کی، اس کے اوپر خبر کا اطلاق ہوگا، اور
اور بعض محدثین نے کہا نہیں، الخبر الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سے عام ہے، یعنی الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عنہ عن غیری، کہ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور خبر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو اور آپ کے غیر پر بھی، یعنی خبر کا اطلاق دونوں پر ہوگا، قول رسول پر بھی، قول صحابی پر بھی، اور حدیث کا اطلاق صرف ہوگا۔ یہ تین نظریے ہیں خبر کے بارے میں کہ جو اس کے مرادف ہے، خبر اور حدیث ایک ہی چیز ہے، مغایر ہے کہ حدیث قول رسول اور قول رسول کو کہا جائے گا، اور خبر قول رسول کو بھی اور غیر رسول کے قول کو بھی خبر کہا جائے گا۔ اب آئیے دوسری چیز ہے اثر۔ اثر کا لغوی معنی ہے بقیت الشیء، کسی چیز کا بقایا، آدمی چل رہا ہے، اس کے قدموں کے نشانات ہیں، ان کو اثر کہا جاتا ہے، اور اصطلاح کے اندر جو دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک یہ حدیث کا مرادف ہے، یعنی حدیث کا اور اثر کا معنی ایک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے مغایر ہے، وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى ابھرے ہوئے حصے کو متن کہا جاتا ہے، اور اصطلاح کے اندر کہتے ہیں مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ، جس جگہ جا کر سند ختم ہو، کلام تک پہنچا دے، آگے جو کلام شروع ہوگا اختتام پر، اسے متن کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب اصطلاح اس کے بعد مسند، دوسرا لفظ ہے مسند۔ مسند کہتے ہیں کسی چیز کو، یہ سب مفعول کا صیغہ ہے، کسی چیز اسند شیء جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے مسند ہر اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ہر صحابہ کی ان کی ترتیب پر، اسماء کی ترتیب پر یا ان کے سنین کی ترتیب پر، اس ترتیب پر روایات کو جمع کیا جائے، اسے مسند کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اب آگے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح حدیث میں بھی، اصطلاح فقہا میں بھی، اس لفظ کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کیا چیز ہے؟ السنت فی اللغت عادت و طریقہ، سنت لغت کے اندر عادت اور طریقے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں سنت کیا ہے؟ یعنی سنت کا مطلق معنی تو حمیدتاً کانت ام ذمیمہ، مطلق طریقہ اور عادت ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اسے سنت ہی کہا جائے گا۔ سنت کا اطلاق عادت پر ہے، طریقے پر ہے، وہ طریقہ اچھا ہو یا برا ہو، جیسے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جیسے حدیث مبارکہ میں جس نے اسلام میں اچھی سنت جاری کی اس کا اجر اسے ملے گا، جس نے بری سنت جاری کی اس کی سزا اسے ملے گی، اس کا برابر اس کو گناہ اس کا ہوتا رہے گا۔ اور ثم مستعملت فی الطریقۃ المحمودۃ المستقیمہ، یہ سنت کا اطلاق لغت کے اعتبار سے تو مطلق ہے، اچھے راستے کے لیے بھی ہے اور برے راستے کے لیے بھی ہے، لیکن شریعت کے اندر پھر اس کا اطلاق صرف اور صرف اچھے اور بہترین راستے کے لیے ہونے لگا، جو اچھا راستہ ہو اسے سنت کہا جانے لگا۔ اب فقہا کے نزدیک سنت کا معنی کیا ہے؟ فقہا کہتے ہیں السنت اسم للطریقۃ المسلوکۃ فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب، کہ سنت وہ طریقہ ہے دین میں جو دین میں جاری ہو اور فرض بھی نہ ہو واجب بھی نہ ہو، فرض اور واجب سے ہٹ کر، یعنی ان سے کم درجے کا ایک طریقہ جو ہے، فرض سے بھی تھوڑا سا درجہ کم ہو اور واجب سے بھی کم ہو، اس طریقے کو سنت طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فقہا اور محدثین کی مختلف آراء ہیں۔ حضرات شافعی کے ہاں یہ سنت کی ایک تعریف ہے، فقہا کے ہاں بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں شافعی اور حنابلہ یہ مطلق مندوب کے اوپر سنت کا اطلاق کرتے ہیں، ان کے ہاں مستحب ہونا، مندوب ہونا، سنت ہونا، یہ ندب، اباحت، استحباب اور یہ سنن، ان سب کو مترادف الفاظ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مترادفات ہیں۔ احناف کے ہاں اس کی تعریف بڑی جامع ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک وجہ حسر بیان کی ہے جس کے اندر سنت کی تعریف اور فرض کی اور واجب کی اور نفل کی چاروں تعریفات اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان المشروعات اربعۃ اقسام، وہ کہتے ہیں جتنی بھی مشروعات ہیں ان کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ فما کان فعلہ اولی من ترکہ ما منع ترک، فما کان فعلہ اولی من ترکہ ما منع ترک، اگر کسی فعل کا کرنا اولا ہو اور ساتھ ترک کرنا منع ہو، کرنا اولا ہو اور نہ کرنا منع ہو، کہ نہ کرنے کی اجازت نہ ہو، کرنے کا حکم ہو کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر فَإِن ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعٍ، اگر وہ ثابت ہو دلیل قطعی کے ساتھ، فما کان فعلہ اولا من ترکہ ما منع ترک، فعل ثابت ہو اور اس کا کرنا اولا ہو اور ساتھ نہ کرنا ممنوع ہو، یعنی اس کے نہ کرنے سے منع کیا گیا ہو، یعنی نہ کرنے کی اجازت نہ ہو بلکہ کرنے ہی کا حکم ہو۔ ان ثبت بدلیل قطعی، اگر وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو، ففرض، وہ فرض ہے، او بظنی، یا وہ ظنی ہو تو واجب ہے۔ اور دوسرا، وَإِن کان فعلہ اولا من ترکہ،
فیشا فما کان فعلہ اولا من ترکہ ما من ترک. اور اب دوسری شک یہ وجہ حسر بیان ہو رہی ہے. پہلی چیز فما کان فعلہ اولا من ترکہ ما من ترک، فعل کرنا اولا ہو، ترک ممنوع ہو، اور ترک کرنا منع ہو. ان ثابت بدلیل قطعی دلیل سے ثابت ہو تو فرض ہے، او بظنی فواجب، اگر وہ ظنی ہے تو واجب ہے. فما کان فعلہ اولا من ترکہ، اور اگر اس کا کرنا اولا ہو نہ کرنے سے، بلا منع ترک، لیکن ترک کرنا بھی ممنوع نہ ہو. ان کان مما واظب علیہ الرسول او الخلفاء الراشدون من بعدہ فسنت، اگر اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی، یعنی اس فعل کے کرنے چھوڑنے کی بھی اجازت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مواظبت فرمائی اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے بھی اس پہ مواظبت فرمائی، فسنت، وہ سنت ہے. وإلا فمندوب ونفل، پھر اس کے علاوہ وہ مندوب اور نفل ہوگا. اگر اس پہ مواظبت بھی نہیں فرمائی اور اس کا ترک بھی ممنوع نہیں ہے، کرنا بہتر ہے، نہ کرنا چھوڑ دینا کی بھی گنجائش ہے، اس کے اوپر مواظبت بھی نہیں ہے تو یہ نفل ہوگا. تو یہ چار وجہ حسر بنتی ہیں. فما کان فعلہ اولا من ترکہ ما من ترک، جس چیز کا کرنا نہ کرنے سے اولا ہو اور نہ کرنا ممنوع ہو. ان ثابت بدلیل قطعی ففرض، دلیل قطعی سے ثابت ہے تو فرض، او بظنی فواجب، ظنی ہے تو واجب. وان او بلا منع ترک، یا اس فعل اولا ہو کرنا لیکن ترک کرنا منع نہ ہو، ترک کیا جا سکتا ہو. ان کان مما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس پہ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی، فسنت، اگر اس پہ مواظبت فرمائی تو سنت، خلفاء راشدین نے مواظبت فرمائی تو سنت. وإلا فمندوب ونفل، ورنہ وہ مندوب اور نفل ہوگا. تو یہ چار تقسیمات ہیں جو احناف کے ہاں ہیں، جسے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. اب یہاں پہ ایک تقسیم اور بھی ہے، سنن ہدا اور سنن زوائد کی. سنن ہدا اور سنن زوائد کیا ہیں؟ سنن ہدا جن کا کرنا شریعت میں مطلوب ہے، جن کا کرنا ہے، جیسے ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں، یا اسی طرح وہ دیگر سنن ہیں جن کا کرنا مطلوب شرعی ہے، شریعت ان کو کرنا ضروری قرار دیتی ہے، ضروری سمجھتی ہے، بہتر سمجھتی ہے، تو وہ سنن ہدا ہیں. اور سنن زوائد وہ ہیں کہ جن کا کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ لباس کے اندر، چلنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا جو انداز تھا، یہ سنن زوائد ہیں، یعنی اگر اس انداز سے چلا جائے تو اجر ہے، نہ چلا جائے تو گناہ گار نہیں ہوگا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اگر ایک چیز اپنے زمانے کے اعتبار سے پسند ہے، آج کسی آدمی کی جو قلبی کیفیت ہے وہ کسی اور چیز کو کھانے پینے میں پسند کرتی ہے، کسی حلال چیز کو، تو اس کو سنت کا تارک نہیں کہا جائے گا. لیکن احانتاً سنن زوائد کی احانت کرنا اور بے ادبی کرنا بھی بندے کے ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ جب آدمی سنن کی احانت کرتا ہے تو در حقیقت اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت کام کی وہ دل میں باقی نہیں رہتی، اور یہ ایسی چیز ہے جو بندے کے لیے کفر کے اور گمراہی کے راستے کھول دیتی ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے، اس کے بعد جو قول صحابی کی جو ایک اہمیت ہے، وہ آگے حدیث موقوف کے اندر بھی اس کی بات تفصیل سے آئے گی. پھر صحابی کی تاریخ پر بھی بات ہوگی کہ بعض صحابہ، کیا صحابی لغوی معنی میں شریعت میں استعمال ہوتا ہے یا اصطلاحی معنی میں. لیکن قول صحابی، جب صحابی کسی معاملے میں کہے امرنا قضا اور نہینا عن قضا، یا فلاں فلاں صحابی کہ من سنت ہے، یہ کام سنت ہے، یہ فلاں فلاں ہے، تو اب صحابی کسی کام کو سنت قرار دے تو اس میں ایک اصول فقہا اور محدثین نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر صحابی کا قول یا صحابی کا فعل غیر مدرک بالقیاس ہو، صحابی بات کرے لیکن وہ عقل و قیاس سے کہی جانے والی بات نہ ہو، یعنی کسی چیز کا وہ حکم بیان کر رہا ہے، کسی کے جائز اور ناجائزوں کو بیان کر رہا ہے، کسی چیز کا ثواب بیان کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بیان کرنے سے یہ صحابی اپنی عقل سے بات نہیں کہہ سکتا. تو ایسی چیز جو غیر مدرک بالقیاس ہو، عقل میں سے کہی جانے والی بات نہ ہو، بلکہ بظاہر لگے کہ یہ بات واقعی منصوص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کی روشنی میں صحابی نے بات کہی ہوگی، تو صحابی کی ایسی بات حکماً مرفوع ہوگی، اس کے اوپر بھی مرفوع حدیث کا حکم لگایا جائے گا. اور اگر صحابی کی بات مدرک بالقیاس ہے، ٹھیک ہے، یعنی عقل سے کہی جانے والی ہے، جو شعور سے کہی جا سکتی ہے، تو ایسی بات کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، اسے صحابی کے قول پر محمول کرتے ہیں، اس کو مرفوع حدیث نہیں کہا جاتا. تو یہ وہ اصطلاحات اور وہ تعریفات تھیں جو حضرات صحابہ کرام نے کی اور حضرات تابع جو محدثین ہیں انہوں نے وضع کی. یہاں پر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے، حضرات محدثین کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث. یہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے،
حضرات محدثین کے نزدیک اور حضرات فقہا کے نزدیک اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث یہ کوئی جماعت، کوئی طبقہ، کوئی ایسا گروہ کا نام نہیں تھا، بلکہ ہر وہ شخص جو علم حدیث میں مشغول ہوتا تھا اسے اہل الحدیث کہا جاتا تھا، اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا۔ علامہ روض الباسم میں علامہ ابن الوزیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ الْمَعْلُومِ إِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ اسم لمن أنا به، اور اصحاب الحدیث اس اصطلاح میں شریعت میں اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو علم حدیث میں مشغول ہو، وَانْقَطَعَ فِي طَلَبِهِ فَهَؤُلَاءِ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِنْ أَيِّ مذهب كانوا، جنہیں اپنی زندگی کا وقت حدیث کی طلب میں صرف کیا ہو، حدیث کے لکھنے لکھانے میں، اس کی روایت کو پرکھنے میں، جانچنے میں، ان چیزوں میں جس نے اپنی زندگی کا ایک خاصا حصہ صرف کیا ہو، ایسے شخص کو صحاب الحدیث کہا جاتا ہے۔ ہر شخص اہل الحدیث یا صحاب الحدیث نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کسی مسلک یا کسی جماعت کا نام نہیں ہے، بلکہ صحاب الحدیث اور اہل الحدیث یہ اس طبقے کا نام ہے، اس فرد کا نام ہے جو علم حدیث میں مشغول ہو، پھر چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر علم حدیث میں ناسخ منسوخ کے پرکھنے میں، اس کو جانچنے میں، حدیث کے علل کو تلاش کرنے میں اور اس کی خدمت میں مشغول ہے، ایسے شخص کو اہل الحدیث کہتے ہیں، صحاب الحدیث کہتے ہیں۔ اس کے ماسوا جو طبقہ صحاب الحدیث یا اہل الحدیث بنا ہوا ہے، جماعت ہے، تو اس جماعت کے اوپر وہ محدثین والے اہل الحدیث کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ اور ہیں اور وہ اور طبقہ ہے۔ اب آئیے حافظ کسے کہا جاتا ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں حافظ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کو حدیث کی معلومات اس کی مجہولات سے زیادہ ہوں، یعنی حدیث کے بارے میں اس کی معلومات کو دیکھا جائے اور اس کے یعنی 10 سوال کیے جائیں حدیث کے بارے میں تو اس کو کم از کم 8 سوالوں کے بارے میں پتہ ہو، اگر 2 رہ بھی جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی اس کی معلومات حدیث کے بارے میں، اس کی جو جہالت ہے، اس کی لا علمی ہے، اس سے زیادہ ہو اور حدیث کو روایتاً اور درایتاً سمجھنے والا ہو، ایسے شخص کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ متقدمین کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کی کتاب قواعد التحدیث میں علامہ جمال الدین قاسمی، کنا لا نعد صاحب الحدیث من لم یکتب 20,000 حدیثا، ہم اس شخص کو یعنی اہل الحدیث صاحب الحدیث ہی نہیں مانتے تھے جس نے کم از کم 20,000 احادیث نہ لکھی ہوں، اس کو حدیث جاننے والا ہم نہیں مانتے تھے، جسے کم از کم 20,000 احادیث کے بارے میں اسے عبور نہ ہو، اس کے اسناد پہ، روایت پہ، درایت پہ، ایسے شخص جب تک کتنا علم ہوگا پھر اسے حافظ الحدیث کہا جائے گا۔ اور حاکم کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ جیسے قاضی ہوتا ہے جی، اور اصطلاح محدثین میں حاکم کہتے ہیں من حاط علما و معرفتا بجمیع ما یروی من الاحادیث متنا و اسنادا و روایتا و درایتا و فہما، جس شخص کو علم کا احاطہ، علم حدیث میں جس کا علمی احاطہ اتنا وسیع ہو کہ تمام احادیث جو روایت کی جا رہی ہوں ان کا متن، ان کی سند، ان کی فہم اس کی سب سے فائق تر ہو، ایسے شخص کو حاکم کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں۔ اور حجت، محدثین کی اصطلاح میں ایک لفظ حجت استعمال ہوتا ہے، اگرچہ بہت کم لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کو امام عبداللہ نشاپوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ سے، حاکم سے ایک درجہ اوپر یہ حضرات محدث ہوتے ہیں، اور جس کی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث اس سے فوت ہوئی ہو، اور یہ درجہ بہت نادر ہے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک آخری درجہ جو اصطلاحات محدثین میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے امیر المومنین فی الحدیث، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے اکثر مدارس میں بھی پڑھا امیر المومنین فی الحدیث، تو امیر المومنین فی الحدیث وہ ان کے بارے میں وہ رفیع المرتبت، عظیم القدر وہ ہوتا ہے محدث جس کا علم اپنے تمام معاصر لوگوں سے علم حدیث میں آگے نکل جائے، اس کا علم ان سے بڑا ہوا اپنے تمام، حتیٰ کہ وہ تمام اہل عصر کا مرجع بن جائے، یعنی اس زمانے کے جتنے بھی علم حدیث کے ماہرین ہوں، اس فن کے تمام لوگ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوں حدیث کے پرکھنے میں، اس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سے لوگ ہوئے ہیں، جیسے حضرت سفیان بن سعید ہیں، حضرت سفیان بن حجاج ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی ہیں، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ 10 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو محدثین نے امیر المومنین فی الحدیث تسلیم کیا ہے، کہ جو لوگ علم حدیث میں امیر المومنین تھے، کہ ان کی معلومات
اتنی زیادہ تھیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں کا مرجع بن گئے، لوگ ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ یہ آج کا مقدمہ تھا علم حدیث کے حوالے سے۔ آج تمہیدی گفتگو تھی جس میں علم حدیث کی تعریف، سنت کی تعریف، خبر اثر کا فرق، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اہل الحدیث کی وضاحت، اور پھر ساتھ ہی امیر المومنین فی الحدیث کی تعریف۔ یہ تعریفات آج کے اعتبار سے کی گئیں۔ کل ہم ان کی فصول پر بات کریں گے، پہلی فصل سے ہم شروع کریں گے، اور اس طرح یومیہ کے بنیاد پر ہم اپنے اسباق کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے نشر ہوں۔ اب یہاں پہ ساتھ ہی چونکہ بسا اوقات یہ نیٹ ورک کی پرابلم بن جاتی ہے، تو آج جو لوگ لائیو سن رہے ہیں وہ بھی مطمئن رہیں، جو نہیں سن سکے وہ بھی مطمئن رہیں کہ یہ جتنے بھی اسباق ہیں یہ باضابطہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد العزیز میڈیا یوٹیوب کے اوپر یہ تمام اسباق کلپس کی شکل میں محفوظ کر کے اپڈیٹ کر دیے جائیں گے، تو جو اس وقت کسی وجہ سے اس وقت میں شریک نہیں ہو سکے ان سب کو یہ اسباق جو ہے وہ بعد میں یوٹیوب پر دستیاب ہوں گے العزیز میڈیا پہ۔ آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک اسباق پہنچتے رہیں، اور اسی طرح فیس بک پر بھی یہ سارے اسباق موجود ہوں گے۔ تیسری چیز، بعض ہم نے آج واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں، ان گروپوں کے اندر بہت سے سینکڑوں لوگوں نے اس میں الحمدللہ شرکت کی، تو یہ سبق چونکہ ریکارڈنگ کے بعد ایڈیٹنگ کر کے اب اس میں باضابطہ کلپس بنا کر ان گروپوں کے اندر بھی شیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ فیس بک یا یوٹیوب استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے یہ ترتیب ہے کہ ان کو واٹس ایپ پر ہی یہ تمام اسباق انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ اور اگر اس معاملے میں آپ حضرات اپنی کوئی رائے دینا چاہیں اس کی بہتری کے لیے یا گفتگو کے اعتبار سے، تو آج پہلا دن تھا، یقیناً تو دیگر خامیوں کے ایک خامی یہ بھی رہ جاتی ہے کہ گفتگو میں تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے، تو آپ ان سب باتوں میں جو بھی محسوس کریں وہ واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اور کمنٹس کے اندر بھی بتائیں، تاکہ ہم اس پر جو ہے وہ آئندہ اس میں بہتری لا سکیں۔ اب علم حدیث کے حوالے سے اگر کوئی ساتھی سوالات کرنا چاہیں تو بہتر ہے کہ پھر وہ واٹس ایپ پر مجھے وہ سوالات بھیج دیں میرے نمبر پہ، جو کہ آپ کے علم میں ہوگا، وہ موجود ہے یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی، اور کلپ کے اندر بھی لکھا ہوا نمبر موجود ہوگا، آپ بھیج دیں۔ تو کل کی نشست میں جو آج سوالات آئیں گے تو کل کی نشست میں انشاءاللہ ان کے بالترتیب جوابات آپ حضرات کو دیے جائیں گے۔ پھر جو کل سوالات آئیں گے سارا دن ان کو لکھ کر کاغذ پہ، پھر اگلے دن ان کو جوابات بھی دے دیے جائیں گے، یعنی اوسطاً 40 منٹ سبق اور 20 منٹ آپ کے انشاءاللہ سوالوں کو جواب ہوا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔